अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 27 पारे मुकम्मल कर चुके हैं अपनी ज़बान में, हिंदी में, हिंदी उर्दू में। और अब इंशाल्लाह ताला हम 28वां पारा पढ़ेंगे और आज रात तहज्जुद में इंशाल्लाह ताला 29वां पारा मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह कल कल 27वीं शब को हम कुरान मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, हिंदी में, एक बार हिंदी उर्दू में अपनी ज़बान में। तो हम 27वां पारा शुरू करेंगे, सूरह मुजादिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगंबर, जो औरत तुमसे अपने शोहर के बारे में झगड़ती है और अल्लाह से शिकायत व रंज में मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरत को माँ कह देते हैं, वे उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके पेट से वो पैदा हुए हैं। बेशक वो नामकूल बात और झूठी बातें कहते हैं, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ के बैठें, फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको हम बिस्तर होने के पहले एक गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। जिसको गुलाम न मिले वह हम बिस्तरी से पहले लगातार 2 महीने के रोज़े रखे, और जिसको इसकी भी कुदरत ना हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार हो जाओ, और यह अल्लाह की हदें हैं और ना मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वे इसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले के लोग जलील किए गए थे। और हमने साफ और खुली आयत नाजिल कर दी हैं। जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा, और जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वे करते रहे हैं उनको जताएगा। अल्लाह को वो सब काम याद हैं, और ये उनको भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह तीन शख्सों का मजमा और कानों में सलाह में मशवरा नहीं होता, मगर उनमें चौथा अल्लाह होता है। और कहीं 5 का, मगर उनमें छठा अल्लाह होता है। और उनमें से कम या ज़्यादा, मगर वे उनके साथ होता है, चाहे वे कहीं भी हों। और फिर जो काम ये करते रहे हैं, क़यामत के दिन वे एक एक उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको कानाफूसियाँ करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था फिर वही फिर करने लगे? तो ये तो गुनाह और जुल्म और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी और कानाफूसियाँ करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो जिस कलमे से अल्लाह ने तुमको दुआ नहीं दी, उससे तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर, उनको दोज़ख की सज़ा काफ़ी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में कानाफूसियाँ करने लगो तो गुनाह और ज़्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें ना करना, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। अल्लाह का इनकार करने वालों को कानाफूसियाँ तो शैतान की हरकतों में से हैं। अल्लाह के इनकार करने वालों की कानाफूसियाँ तो शैतान की हरकतों में से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे गमनाक हों, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को जानता है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मिस्कीनों को कुछ खैरात दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मैसर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ? वे न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है।
یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی. یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں. دیکھو یہ جھوٹے اور غلطی پر ہیں. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور یاد رکھو اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ بہت ذلیل ہوں گے. اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے. بے شک اللہ زورآور اور زبردست ہے. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور غیبی فوج سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے. الحمدللہ سورہ مجادلہ مکمل ہوئی. اب ہم سورہ حشر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے اللہ کا انکار کرنے والے اہل کتاب کو پہلے حشر کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے پکڑ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں، عبرت کا سبق پکڑو. اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں وطن سے نکلنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں وطن سے نکالنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بیٹا پانی لائیے تو. سخت عذاب دینے والا ہے. مومنوں، کھجور کے جو پیڑ تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قریبی رشتے والوں کے اور یتیموں کے اور ضرورت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھ میں نہ پھرتا رہے. سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رکے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور ان غریب وطن چھوڑنے والوں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور الگ کر دیے گئے اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب رکھنے والے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجروں سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں ٹھہرے رہے اور ایمان کے مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور بے چینی نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو خود ضرورت ہی ہو. اور جو شخص نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.
اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجروں کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف کرنا، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اللہ کا انکار کرنے والے بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم دیش نکالا پا گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تو تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے آمنے سامنے نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر۔ ان کا آپس میں بڑا روب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھا اور ایک جان ہے، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ابھی ان کے لیے غم دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو جا۔ اب جب وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ ساروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ بدکردار لوگ ہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت والے تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، چھپے اور ظاہر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہباں، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ حشر مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ ممتحن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم تو ان کی دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو دیش نکالا دیتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم چھپے طور پر اور جو کھلے طور پر کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ اللہ کا انکار کرنے والے تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور تکلیف پہنچانے کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں یا زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اللہ کا انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس دن وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اللہ کا انکار کرنے والوں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار،
ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی جو اللہ کے سامنے جانے اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے جو نیک چال چلنی ضروری ہے، اور جو منہ پھیرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قدرت والا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم میں سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ سورہ ممتحن آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئرلی فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دھرم کے معاملے پہ جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی، اور جنہوں نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا، اللہ آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو جو لوگ قرآن کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو ہر کسی غیر مسلم کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ان کے منہ پر یہ آیت تماچا ہے کہ قرآن اس انسان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے جو تم سے لڑے دین کے معاملے میں، اور اس انسان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے جو تم سے لڑے نہیں، یا تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، یا تمہارے دین کا دشمن نہ ہو۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9۔ جو بات قرآن کے بارے میں ایک فرضی بات، ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ قرآن ہندوؤں کو نکالنے کا حکم دیتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے، غیر مسلموں کو اس سے لڑائی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان لوگوں کے منہ پہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 ایک تماچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئرلی کہتا ہے کہ جو غیر مسلم تم سے لڑائی نہیں کرتے، یا جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کرتے، یا جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ تمہیں حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 میں کہ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں انہی لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی کی یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا۔ مطلب جو انسان آپ سے، جو غیر مسلم آپ سے دین کے معاملے میں لڑائی کرتا ہے، آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ پہ چڑھائی کرتا ہے، آپ کو گھروں سے نکال دیتا ہے، اللہ صرف انہی سے دوستی کرنے کو منع کرتا ہے، ہر کسی عام غیر مسلم سے آپ سے تعلقات یا حسن سلوک کے لیے منع نہیں کرتا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو اللہ کے انکار کرنے والوں کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور اللہ کا انکار کرنے والی عورتوں کی عزت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے انکار کرنے والوں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر ایمان لائے ہو ڈرو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو وہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح اللہ کا انکار کرنے والوں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ الحمدللہ سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی۔ سورہ صف پڑھیں گے ہم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر پیر جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومنو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم سورہ صف آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی حکم دیتا ہے کہ مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرو نہیں۔ اللہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ سورہ صف آیت نمبر 1 اور 2۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں تم مجھے کیا تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے ٹیڑھ اپنایا، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے ظالم کون کی بلایا تو جائے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، چاہے اللہ کا انکار کرنے والے ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے مخلصی دے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشہ کی بہشتوں میں تیار ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح بہت جلد ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ اللہ کا انکار کرنے والا ہی رہا۔ آخر کار ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ صف مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ جمعہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہت پاک ذات زبردست، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور حکمت سکھاتے۔ اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی، پھر انہوں نے اس کے پالن کو مطلب اس پہ چلنے کے بوجھ کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہودیوں، یہاں پر سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایک کتاب کو، جیسے تورات جن لوگوں کو دی گئی تھی، وہ انہوں نے اس کتاب کو، تورات کو سر پہ تو اٹھا لیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی پالنا نہیں کی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو اور وہ چل رہا ہو۔ تو آج سوچئے کہ ہم مسلمان جو قرآن کو رٹے مارتے ہیں، اس کے بوجھ کو تو ہم نے اٹھا لیا، لیکن اس کی پالنا نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف چلے جا رہے ہیں، رٹے مارتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہماری بھی مثال ان تورات کو اٹھانے والوں کی طرح گدھے جیسی نہیں ہے کہ صرف اٹھا کر چل رہے ہیں؟ عمل نام کی چیز، سمجھنے کی چیز ہماری زندگی میں قطعی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی اور انہوں نے
اس کے عمل کے بوجھ کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ دوست نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو، اور یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم چھپے یا ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف چھپے اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، اور خریداری اور خرید فروخت یعنی خریدنا اور بیچنا چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کی تیاری میں جلدی کرو اور خرید فروخت چھوڑ دو۔ تو اذان کے بعد خرید فروخت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر جمعے کو ہم میں سے بہت سے لوگ شاید جمعے کو یہ غلطی کرتے ہوں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو خرید اور فروخت چھوڑ دو اور نماز میں جلدی کرو۔ تو جمعے کے دن اذان کے بعد خرید فروخت اور اپنے کام کاج کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف منع کر رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ کے اور نماز میں جلدی کرو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل کھوجو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے یہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ مکمل ہوئی، سورہ منافقون پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو نفاق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر اللہ کا انکار کرنے والے ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے انگوں کے میل کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تم ان کے بول کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ ڈرپوک ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچیں تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور تم اس وقت کہنے لگے کہ میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورہ تغابن پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی اور اسی کی طرف نہ ختم ہونے والی ہے، اسی کی تعریف نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو وہ
اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، ابھی غم دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ اور تعریف و ثنا کے لائق ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہاں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر، نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایمان لاؤ، اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن میں تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائی دور کر دے گا، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو سچا معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے یہاں بڑا بدلہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو سنو اور اس کے فرما بردار اور اس کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کو 2 گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے، چھپے اور کھلے کو جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ سورہ طلاق پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت کو گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تو تم ہی ان کو عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نکالو، اور نہ وہ خود ہی نکلیں۔ ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجوع ہونے کا راستہ پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے جوزیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہوں اللہ کے لیے ٹھیک گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے مخلصی کی شکل پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تمہاری تکلیف پائی عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت حمل ہونے یا بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم ہے جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے بڑا بدلہ بخشے گا۔ طلاق پائی عورتوں کو عدت کے دنوں میں اپنے قدرت کے مطابق ہی رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہو تو بچہ جننے تک ان کا خرچ اٹھاتے رہو، اور اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر آپس میں ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی روزی میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور اللہ بہت جلد تنگی
کے بعد کشادگی بخشے گا۔ بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے حکموں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، تو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی مطلب والی آیتیں پڑھتے ہیں، جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی مطلب والی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان کو اللہ نے خوب روزی دی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو کھول دیا اور اللہ نے اس حال میں پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔ تو جب وہ ان کو بتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو جاننے والا اور خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی تکلیف پر آپس میں مدد کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اور پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس کا تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والوں، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنوں، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بہشت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا۔ وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کا انکار کرنے والوں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ ان کو حکم دیا گیا اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے اور اس کے اعمال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو بچائے رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو سچا سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھیں۔ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ مکمل ہوا۔ اب ہم رات میں تہجد کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ 29واں پارہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 27ویں شب میں ہم اس قرآن کو مکمل کریں گے 30واں پارہ پڑھ کے۔ تو سورہ ملک سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ سورہ ملک بہت زیادہ امپورٹنٹ سورت ہے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ قبر کے عذاب کے لیے سورہ ملک ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم 29واں پارہ شروع کریں گے، جب آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا سورہ ملک کے بارے میں،
میں ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہوں. میرے والد کا جب انتقال ہوا تو وہ آخر رات میں جب ان کا انتقال ہوا تو آخری کام انہوں نے وہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے, انہوں نے مجھے بھی بلا کے سنایا تو, اور انہوں نے بتایا کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے ہمیں بچاتی ہے, اور انہوں نے احادیث بھی بتائیں. تو جب سے ہی میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میں گزارش کروں گا کہ سورہ ملک بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے آپ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیے. کل میں انشاءاللہ تعالی آج رات کو تہجد کے وقت سورہ ملک کے بارے میں جب ہم 29واں پارے شروع کریں گے کچھ احادیث بتاؤں گا اور ترجمے سے ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.